नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हज़रात से गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को, ताकि ये बात जो मैं कर रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ये एजुकेशन मिल सके। आज उन्वान मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका उन्वान क्या रखूँ। ये जो मैं बात करने लगा हूँ ये बात मेरी ज़िंदगी की लगभग 40 साला एक ख़ास किस्म की कशमकश के नतीजे में जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है बात, उसके ऊपर मैं इजहार ख्याल कर रहा हूँ, और वो है तसव्वुफ़। मुझे आज तक तसव्वुफ़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ज़िंदगी में बड़े सफ़र किए, बड़े लोगों के पास बैठे, बड़े आदाब बजा लाने की कोशिश की, बड़ी मोहब्बतें लगाईं सूफ़िया कराम से, उनसे अल्लाह का ज़िक्र सीखने की, आदाब सीखने की, कुरान और हदीस सीखने की बड़ी पुरखलूस कोशिशें की, बग़ैर किसी दुनियावी लालच के, बग़ैर किसी तमा के। नतीजे में आज भी ऐसा लगता है कि वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ से कि सफ़र शुरू किया था। सर संदीप महेश्वरी की बात याद आती है बार बार। वो कहते हैं कि सफ़र, ये जो सफ़र है ना, रूहानियत का जो सफ़र है, अल्लाह की मोहब्बत का सफ़र है, ये चलने से दूर हो जाता है आदमी इस रास्ते में। ये सफ़र वहीं पे मुकम्मल हो जाता है जहाँ से आप शुरू करते हैं, ये वहीं पे तकमील पा जाता है जहाँ पे आप बराजमान होते हैं। जैसे ही आप इसके लिए कोई मूवमेंट करते हैं, इसके लिए कोई जद्दोजहद, कोई स्ट्रगल करते हैं, कोई सफ़र शुरू करते हैं, तो ये सफ़र आपके नस्बुल-ऐन से, आपके टारगेट से, आपकी मंजिल से आपको दूर करता चला जाता है। तसव्वुफ़, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस इस्तिलाह के नाम से कहीं पे भी ये इल्म मौजूद नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका और फिर खुलफ़ाए राशिदीन की हयात मुबारका, और फिर उसके भी बाद शायद 150-200 साल के बाद, कहीं 300 साल के बाद, बेहैसियत मज़मून एक सब्जेक्ट की हैसियत से ये उभर के सामने आया, और लोगों ने अल्लाह के ज़िक्र को, अल्लाह की मोहब्बत को कमाने के लिए मुजाहिदे करने का तसव्वुर, और ज़िक्र करने का तसव्वुर, और गोशा नशीनी इख्तियार करने का तसव्वुर, और सादा ज़िंदगी इख्तियार करने का, ये सब चीज़ें उसके बाद शुरू की। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब से तसव्वुफ़ ने होश संभाला है, जब से ये एक इल्म की हैसियत से इस्टेब्लिश हुआ है, इसने इस्लाम को फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचाया है। लोगों ने इस्लाम के आफाकी पैगाम को समझना ही ज़रूरी नहीं समझा। जो लोग किसी खानकाह से मुंसलिक हो गए, उनके लिए उनका मलजा व मावा, उनका रहनुमा, उनका माई बाप वही शख्स हो गया जो उस खानकाह पे की मसनद पे बराजमान था, जलवा अफरोज़ था, जिसके पास वलीउल्लाह होने का टाइटल था, पीर होने का टाइटल था, मुर्शद होने का टाइटल था। उसने उससे मोहब्बत लगाने में मन तो शुदम तो मन शुदी, मन जान शुदम तो दिल शुदी, हरगिज़ न कोई ई गोयम तो दी गरे मन दी गरी। तैनू तक तक, वो एक मनकबत मैंने कहीं सुनी थी, तैनू तक तक दिल नहीं राजदा हो मेरे या महबूबा। तो हमने वो एक अजीब किस्म की एक ज़हनी अयाशी में मुब्तला हो गए वो लोग। वो ये समझे कि अल्लाह की मोहब्बत और मार्फत इस बुज़ुर्ग के जूते सीधे करने से, और अल्लाह का ज़िक्र करने से, और ख़ाली नमाज़ें पढ़ने से, और ख़ाली रोज़े रखने से, और मुजर्रद ज़िंदगी गुजारने से ही हासिल हो सकती है, और यही शायद असल मकसद है। बार बार हमारे सामने कुरान की वो आयत, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, के मैंने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, तो अब क्या करो, अब पढ़ो नमाज़ें।
کرو ذکر، کرو مجاہدے، رکھو لمبے لمبے روزے۔ تو تصوف نے کیا کیا کہ لوگوں کو جو مین سٹریم تھی زندگی کی، جو مین زندگی کا دھارا تھا معاشرے کا، اس میں سے کاٹ دیا، نکال دیا، علیحدہ کر دیا۔ اف۔ اور بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے جہاں دیدہ لوگ، جہاں بین لوگ، وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی ذات میں ایک انجمن کی سی حیثیت رکھنے والے لوگ، وہ لوگ جب تصوف کی بھول بھلائیوں میں پڑے تو وہ بھی اپنا اصل نصب العین زندگی کا بھول گئے۔ جیسے جیسے ذکر کر رہے تھے اللہ کا، ویسے ویسے مزے آ رہے تھے ان کو، جیسے جیسے مزہ آ رہا تھا اور زیادہ اس کے اوپر مجاہدہ کرنے کی اور کثرت سے ذکر کرنے کا دل میں خیال آ رہا تھا۔ پھر آیات کے کچھ ٹکڑے ہمارے سامنے پیش کیے جاتے تھے اور کیے جاتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے مجھے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کیا غار میں بیٹھ کے کرنا ہے یاد، فیصل مسجد کی ممبر پہ بیٹھ کے یاد کرنا ہے، وزیر داخلہ بن کے اللہ کو یاد کرنا ہے، یا کسی یونیورسٹی کے میں بحیثیت پروفیسر پڑھاتے ہوئے اللہ کو، کیسے، کون سا طریقہ ہے بھائی اللہ کو یاد کرنے کا؟ اس کو پرسکرائب، وہ بھی اس کی بھی انٹرپریٹیشن جو صوفیہ نے دی وہی آپ کو ماننی پڑے گی، اس سے آپ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، بہت پرانی بات ہے، لاہور میں موچی گیٹ میں ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک بڑا مذہبی جلسہ کیا، اور اس میں انہوں نے تصوف کی بات کی۔ تو انہوں نے کہا تصوف جو ہے نا ایک فن بن گیا ہے، آپ ایک دفعہ اس میں انٹر ہو جاتے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ایک دفعہ داخل ہو جاتے ہیں تصوف کے کسی سلسلے میں، تو یہ اتنا لمبا پروسیس ہے تزکیہ نفس کا اور تصفیہ قلب کا کہ آپ کی اگر عمر 200 سال ہے تو بھی آپ مزکی نہیں ہو پاتے، آپ کا دل اور آپ کا نفس جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہو پاتا، کوئی نہ کوئی چیلنج، کوئی نہ کوئی جو ہے افراتفری، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی آزمائش سے آپ دو چار رہتے ہیں، اور پھر اس سے آپ جو گزر جاتے ہیں اس کو آپ جب اوور کم کر جاتے ہیں تو پھر آگے پھر کوئی اور اسی طرح کی آزمائش اور مصیبت آپ کا راستہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو ان کا یہ ایک فن ہے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا اور آپ کو تقوی حاصل ہو گیا، نہیں، وہ تقوی بھی سیکھنے کے لیے آپ کو 40 سال چاہیے تصوف میں، یعنی کہ آپ کی پوری زندگی کھپ جاتی ہے اس میں، اور جب ساری زندگی کھپا دیتا ہے آدمی تو پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو میں کام کر رہا تھا یہ غلط تھا، کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ تصوف ایک فن ہے۔ پھر آج کل پیروں نے کیا کیا، آج کل کیا پچھلے 100 200 500 سال سے یہی حال ہے کہ انہوں نے اس کو ایک انٹرپرائز بنا دیا۔ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، بہت سارے پاکستان میں گھوم پھر کے اور مل کے، اور بڑے لمبے لمبے واسطے رہے ہیں میرے بڑے لوگ، نیک لوگوں کے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ تصوف کے اداروں میں جو شخص پیر ہوتا ہے وہ تو معاشی طور پہ بہت آسودہ ہو جاتا ہے، لیکن جو مرید ہوتے ہیں یہ کنگال ہی رہتے ہیں، ان بیچاروں کے مالی حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے، ان کو آسودگی کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ حبس دم کے ساتھ نفیس بات کریں اور ایک ایک چیز کو آپ نکالنے کی کوشش کریں، ہر برائی کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو، لذات کو، شہوات کو، حب جاہ کو، حب مال کو دل سے نکالنے کی کوشش کریں، اور اس پہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگائیں حبس دم کے ساتھ، تو آپ 1.25 کروڑ دفعہ بھی کر لینا اگر، تو مال کی محبت انسان کے دل سے نہیں نکلتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت دل سے نکلنے کا طریقہ بھلا کیسے کوئی اور ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ جس کے پاس مال ہو وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اپنی ضرورت سے زیادہ کے مال کو خرچ کر دے۔ جب یہ کسی کو وہ جب ہاتھ سے چھوڑ دے گا، دے دے گا، تبھی تو دل سے محبت ظاہر ہوگی۔ تو جب ہم مال اکٹھا کر رہے ہوں اور پھر ساتھ میں ضربیں لگا رہے ہوں، نفی اس بات کی کہ ہم کہیں لا موجود الا اللہ کی ضرب لگائی کہ دل میں
کہ دل سے مال و محبت کا جو بت ہے وہ پاش پاش ہو جائے، تو وہ پاش پاش نہیں ہوتا۔ وہ پاش پاش کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، جب آپ اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ ہم کرتے نہیں۔ تزکیہ نفس اصل میں ریاست کا کام ہے۔ تزکیہ نفس کسی پیر کی صحبت میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا۔ تزکیہ نفس جو ہے وہ ریاست کیسے کرتی ہے؟ جب ایک فلاحی ریاست جس کا مقصد دنیا میں اللہ کا حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، زمین رب کی دھرتی کے اوپر رب کا قانون نافذ کرنا ہوتا ہے، تو وہ چوری پہ ہاتھ کاٹتی ہے، قتل پہ گردن سر قلم کرتی ہے، اور بدکاری کے اوپر رجم کرتی ہے، تو سودی کاروبار کو بند کر دیتی ہے، بینکوں کو ختم کر دیتی ہے، امن کو قائم کر دیتی ہے، تعلیم کو عام کر دیتی ہے، انصاف کو مفت کر دیتی ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ لوگ جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ڈیڈ سیریس ہے امن کو قائم رکھنے میں، تو آدمی چوری نہیں کر سکتا، تو آدمی قتل نہیں کر سکتا، تو آدمی بدکاری کی طرف آسانی سے راضی اور مائل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے قانون بہت سخت ہے، میں مارا جاؤں گا، مجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب ہیں، ایک اسکالر ہیں، ان کے منہ سے ایک حدیث سنی۔ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے فرشتے جنت میں ڈال رہے ہوں گے، اور وہ حیران ہوں گے کہ ہمیں جنت میں کیوں ڈالا جا رہا ہے، اور اللہ بھی اس پہ حیرت کا اظہار فرمائے گا۔ پوچھے جانے پہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہ تو کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ارد گرد جو ریاست تھی، جس ریاست کے تحت کہ وہ جو شہری تھے، وہاں پہ اخلاقی جرم کرنے پہ اور کسی بھی قسم کا انسانوں کے ساتھ دست درازی کرنے کے اوپر جو قوانین تھے وہ شریعت کے مطابق تھے اور سخت تھے، اور ان کی عملداری تھی، تو ان ریاست کے خوف کی وجہ سے یہ گناہ نہیں کر سکے اور گناہوں سے بچ گئے۔ تو انہوں نے ساتھ میں ایک اور جملہ کہا کہ کسی پیر اور ولی کی صحبت میں جا کے تزکیہ نفس نہیں ہوتا ہے، تزکیہ نفس جو ہے وہ کام کرنا ریاست کا کام ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ تصوف کے ادارے کے اوپر گفتگو کریں، بات چیت کریں، تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اب تو تباہ ہو جائے گا، اب تو برباد ہو جائے گا، تیری عاقبت خراب ہو جائے گی، تجھے کلمہ نصیب نہیں ہوگا، تیرے ساتھ تیری بدبختی ہے، تو سیاہ بخت ہے، تبھی تو ان کے اوپر کریٹیسائز کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ پاک نے رہبانیت کی تو دعوت نہیں دی۔ اب دیکھیں میرے جیسا آدمی جس کو نقشبندی سلسلے میں بھی اجازت خلافت تمام اسباق کی مہارت ہے، چشتی سلسلے کے اسباق کی بھی مہارت اور اجازت خلافت ہے، قادری سلسلے کی بھی اسباق کی مہارت اور خلافت اجازت ہے، اس کے علاوہ قادریہ سہروردیہ سلسلے کی بھی، اس کے علاوہ بھی ایک دو اور سلاسل کی۔ تو جن کو اگر آپ ایک تو باتوں سے کہنا ہوتا ہے، اگر فرض کریں کسی کو کوئی شک ہو، تو میں نے 2-3 ویڈیوز کی ہیں چشتی اور قادریہ اسباق کی اور سلطانیہ اسباق کی، سلسلہ سلطانیہ کے اسباق کی، جس میں نے وہ پڑھ کے دکھائے ہیں کہ کیسے ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں۔ کیا کوئی نقل کے طور پہ بھی ایسے کر سکتا ہے کہ جس کی پریکٹس میں یہ نہ ہو، اور روز حاضری لگا سکتا ہے اس طرح سب اسباق کی؟ توفیق الہی کے بغیر نہیں لگا سکتا، یہ اللہ کا کرم ہو تو ہی لگا سکتا ہے۔ تصوف کے ادارے میں بہت سارے نقائص میں سے ایک نقص یہ بھی ہے کہ اس کی بھائی پہلی جماعت کی کتاب ہی کبھی ختم نہیں ہوتی، سلیبس ہی پورا نہیں ہوتا۔ آپ کو سارے سلاسل میں بھی اجازت ہو جائے تو پھر بھی آپ کے پیر صاحب آپ کو بلاتے رہتے ہیں کہ بھائی جان آ جاؤ، ادھر آ کے بیٹھو، توجہ کرو، ادھر آ کے بیٹھو اور ملو اور ہماری تعریف میں تقریر کرو۔ تو بندہ کہتا ہے یار، مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ سر جب ہم نے پرائمری پڑھی تھی تو پھر ہم ہائی اسکول چلے گئے تھے، جب ہم ہائی اسکول چلے گئے تھے تو پرائمری اسکول میں کبھی بھی ہم نہیں گئے، اس کے بعد ان کے ٹیچرز کو نہیں ملے کبھی بھی۔ جب ہم نے اسکول پڑھ لیا، میٹرک کر لیا، پھر ہم کالج چلے گئے تھے، جب کالج چلے گئے تو اسکول میں آگے کسی سے رابطے میں نہیں رہے۔ جب ہم نے کالج پڑھ لیا تھا تو پھر ہم یونیورسٹی چلے گئے تھے، جب یونیورسٹی چلے گئے تھے تو ہم کالج، اسکول، پرائمری اسکول کہیں پہ بھی کسی بھی استاد سے، کسی بھی اپنے مادر ملی سے
کسی بھی تعلیمی ادارے سے اپنی درسگاہ سے رابطے میں نہیں رہے ہم، تو ہمیں کسی نے بے وفائی کا طعنہ نہیں دیا. اور جب ہم یونیورسٹی سے فارغ ہو گئے، پریکٹیکل لائف میں آ گئے اور ہم کوئی کام کاروبار بزنس یا جاب کرنے لگ گئے، سرو کرنے لگ گئے قوم کے لیے، اور پریکٹیکل لائف میں آ گئے، اپنے معاشرے میں جو پازیٹیو رول تھا وہ ادا کرنے لگ گئے، تو ہمیں یونیورسٹی نے، ہمارے پرائمری اسکول نے، ہمارے ہائی اسکول نے، ہمارے کالج نے ہم سے گلہ نہیں کیا. لیکن یہ کون سا ادارہ ہے کہ مشکل سے مشکل تعلیم جو ہے وہ پرائمری میں پوری ہو جاتی ہے، پھر کچھ میٹرک میں ہو جاتی ہے، کچھ کالج میں، کچھ یونیورسٹی میں، پھر اس کو ایک سند مل جاتی ہے، وہ فارغ البال ہو جاتا ہے، پھر پڑھتا نہیں ہے، پھر یا تو پڑھاتا ہے یا پریکٹیکلی اپنی خدمات پیش کرتا ہے. لیکن یہ تصوف کا کون سا ایسا ادارہ ہے کہ جب آپ سارے سلسلے کے اسباق کر کے، سب لطائف پہ کام کر کے، 1.25 کروڑ سے زیادہ دفعہ نفی اسبات کر کے، مراقبات کر کے، چشتی، سہروردی، قادری، نقشبندی سلسلے کے سارے اسباق کرنے کے بعد، ان میں خلافت حاصل کرنے کے بعد، ارشاد خط حاصل کرنے کے بعد، پھر کہتے ہیں بھائی کلب پہ توجہ کرو، اپنے بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، شیخ کے سامنے بیٹھ جاؤ. اب شیخ سے کیا حاصل کرنا ہے؟ یا تو آپ اجازت خلافت نہ دیتے، ارشاد خط نہ دیتے، تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ ابھی ہماری اصلاح کی گنجائش باقی ہے، ابھی ہم نے جو اسباق تھے وہ تو. اصلاح کی گنجائش تو صرف انبیاء کو نہیں ہوتی، وہ معصوم اور بلند ترین مقام پر فائز ہیں. باقی اس کے علاوہ کس کو ہے جس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن وہ کب کام شروع کرے گا؟ وہ کب کام شروع کرے گا؟ ایک آدمی ہے، وہ بالغ ہو گیا ہے، شادی کے قابل ہے، شریعت کی ساری شرائط بھی پوری کر، لیکن کوئی حکیم کہے کہ نہیں تو فلاں فلاں طاقت قوت باغ کی دوائیاں کھا پڑے. اب وہ کھا لی اس نے، کہا نہیں ابھی اور کھا، پھر اور کھائی، نہیں نہیں تو 2 سال اور کھا. او بھائی اس کی شادی کب کرو گے؟ اسی طرح ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک آدمی جو فارغ ہو جائے وہ سلوک طے کر لے اپنے شیخ سے، تو اس کا شیخ ہے کہ بیٹے اب دوبارہ نہیں آنا، تجھ کو ہمیں جو آتا تھا ہم نے تجھے سکھا دیا ہے، اب جا تو جا کے اللہ کا ذکر کر اور لوگوں کو اللہ کا ذکر سکھا، دنیا میں کام کر، اپنے اپنے مقام فلاں پہ جا کے بیٹھ جا، اور تو نے پلٹ کے ہمارے پاس آنے کی اب تجھے ضرورت نہیں ہے. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے. کیا اس لیے نہیں کرتے؟ میں سوال کر رہا ہوں. کیا اس لیے نہیں کرتے کہ جب کوئی بندہ 15 20 25 سال کی ٹریننگ لینے کے بعد ایک کمپلیٹ شخصیت بن جاتا ہے، جس کی شخصیت میں ایک کشش ہوتی ہے، ایک روب ہوتا ہے، شریعت کی پابندی کی وجہ سے ایک طمانیت ہوتی ہے اس کے چہرے کے اوپر، تو پھر ایسے لوگ شو پیس کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں خانقاہوں پہ، آستانوں پہ، کہ دیکھو اتنے کامل لوگ بھی جو ہے نا ان کے مرید ہیں، اور یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی کرو تقریر پیر کی شان میں، کرو بات کہ بھائی یہ بہت بڑی شخصیت ہیں، کرو بات کہ ان سے ہمیں فیض حاصل ہوا، کرو بات کہ بڑے صاحب کرامت ہے. ایک آدمی جب سیچوریٹ ہو جاتا ہے کہتا ہے یار کیا کروں، کتنی دفعہ میں نے نذرانے پیش کیے، کتنی دفعہ میں لائنوں میں کھڑا ہوا، میرے پاس جو بھی محبت تھی وہ بھی میں نے وار دی، جو میرے پاس مال تھا وہ بھی میں نے تمام قربان کرنے کی کوشش کر دی، لیکن یہ تو سیر ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو پیچھا چھوڑتے ہی نہیں ہے. پھر ایک مسلسل ٹریننگ کے دوران ایک خوف دلایا جاتا ہے کہ تم اگر چھوڑ کے چلے گئے نا تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم اگر چھوڑ کے چلے گئے تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو اب مقصد کیا ہے؟ پہلے ایک سائیکل ہوتی ہے پیر کے پاس، پھر اس کے پاس موٹر سائیکل آ جاتی ہے، پھر اس کے پاس مہران آ جاتی ہے، پھر اس کے پاس اس سے بڑی گاڑی آ جاتی ہے، پھر ڈگی والی گاڑی آ جاتی ہے، پھر اس کے پاس ایس یو وی آ جاتی ہے، پھر وہ اس کا کام ملک سے باہر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کو پاکستانی روپیز نہیں، ڈالرز، درہم اچھے لگتے ہیں، یوروز اور پونڈز اچھے لگتے ہیں، اسٹرلنگ پونڈز اچھے لگتے ہیں. پھر اس کے اندر رونت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کو سارا اسلام بھول جاتا ہے. اتنے سارے آپ لوگ ٹرین کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ اپنے بچوں کو بھی ٹرین کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوں تو یہ لوگ اس سسٹم کو چلائیں. تو جو لوگوں کو آپ نے اتنی تربیت دی، اتنے اذکار پڑھائے، اتنی توجہات کیں، اور ان کی داڑھیاں سفید ہو گئیں اور ان کی زندگی اس میں کھپ گئی، تو وہ کیا چنے بیچ رہے ہیں کہ پھر بعد میں پھر کو 15 16 17 سال کا چھوکرا کھڑا ہو جائے گا اور سب کو ان کے ہاتھ، بوڑھے بوڑھے بابوں کو ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنی پڑے گی. یعنی کہ یہ تو ایک وراثتی نظام ہے، ہر جگہ پہ ہے. میں کسی ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، سب جگہوں پہ ایسا ہی ہے. اور یہ تو بڑی بات ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی اسباق پڑھتا ہو. اب کون اپنے سلسلے کے اسباق پڑھتا ہے، یا کون سکھاتا ہے آگے اسباق کسی کو؟ کوئی نہیں سکھاتا، کوئی نہیں بتاتا. کیوں سکھائیں گے، بتائیں گے تو خود بھی تو کرنے پڑیں گے.
خود کرتے نہیں، ان کو ڈھنگ آ گیا، بڑی گاڑی ہو، بڑی داڑھی ہو، بڑی دستار ہو، سفید کپڑے ہوں، بڑا جبہ پہنا ہو آپ نے، بس آپ سے آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ جو اسلام نے ایک فکر دیا تھا، ایک فلسفہ دیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اسلام جس کی بنیاد توحید کے اوپر تھی، اللہ کو آپ نے مائنس کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ نے صرف نظر کر لیا، اب کل جو کچھ بھی ہے وہ پیر ہی ہو گیا آپ کا۔ اب جو وہ پڑھائے گا، جو وہ سکھائے گا، محبت بھی اس سے کرنی ہے، دین بھی اس سے سیکھنا ہے، قربانی بھی اسی کو پیش کرنی ہے، نذرانہ بھی اسی کو دینا ہے، فیصلے بھی اسی سے کرانے ہیں، وفاداری بھی اسی سے کرنی ہے، نوکر و غلام بھی اسی کا بن کے رہنا ہے، اور ہماری اولادوں نے بھی ان کا نوکر و غلام بن کے رہنا ہے۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ کیا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ 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 اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے؟ نماز اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا جہاد اللہ کا ذکر نہیں ہے، جس میں انسان اپنی جان پیش کر دیتا ہے، اس کا سر قلم ہو جاتا ہے؟ کیا حضرت خبیب بھول گئے ہیں آپ کو؟ کیا تبلیغ دین، تبلیغ اسلام اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا سچ بولنا اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا پورا تولنا اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا عوام کی خدمت کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، ان کی مشکلوں میں سے ان کو نکالنے کی کوشش اور جستجو کرنا، کیا یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ یا خالی اللہ کے نام کو جپتے رہنا ہی اللہ کا ذکر ہے؟ تو آج کیا ہوا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو بھلا دیا۔ آج کیا ہوا، ہم نے اسلام کی سب سے بڑی تعلیم توحید کو ہم نے بھلا دیا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کی وننس کے اوپر گفتگو کرنا، اس کی برکتوں کو سمیٹنا ہم نے بھلا دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ گر تو سنگے خارائے مرمر شوی، چوں بصاحب دل رسی گو ہر شوی۔ اب ہم نے یہی سمجھ لیا کہ جو کرے گا یہ پیر ہی کرے گا۔ پھر ہر کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے پیر تو مجدد دورہ ہیں، یہ تو مجدد ہیں اس صدی کے۔ بھائی آپ نے کہاں سے پڑھ لیا یہ کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد ہوتا ہے؟ اور اگر کہیں پڑھ لیا تو اس کا، میں کسی چیز کا نام نہیں لینا چاہتا، کیا آپ اس کا جو بھی آپ کے پاس حوالہ ہے اس کا آپ کے پاس ریفرنس ہے؟ آپ کو اس کی سند معلوم ہے؟ اس کے متن کے اوپر کلام تو نہیں ہے؟ کیا یہ المیہ نہیں ہے کہ اگر ایک صدی میں ایک آدمی مجدد ہوتا ہے تو ادھر یہ 640 مجدد کیا بیچ رہے ہیں؟ ہر کوئی کہتا ہے میں مجدد ہوں۔ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ سب میں مجدد کون ہے جو دین کو زندہ کر رہا ہے۔ ادھر دیوبندیوں کا مجدد اور ہے، بریلویوں کا اور ہے، اہل حدیثوں کا اور ہے، شیعوں میں بھی کوئی نہ کوئی مجدد ہوگا، ان کا مجدد اور ہے۔ ہر صدی میں 500 700 لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مجدد دورہ ہیں۔ اور اسی مجدد کے کا جب ہم نے یہ دریچہ کھولا ہے، یہ کواڑ جب ہم نے کھولا ہے، تو غلام احمد قادیانی جیسے پلیت لوگوں کو بھی مجدد، پہلے مجدد اور پھر بعد میں بروزی اور ذلی نبی بننے کا اور اس کا دعویٰ کرنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے اپنے مکشوفات کھول کھول کے بیان کرنے شروع کر دیے، انوار معصومیہ میں بھی اور دوسری مختلف کتابوں میں۔ تو ان مکشوفات کو سن پڑھ کر جو ہے وہ لوگوں نے پہلے کہا کہ ہمیں کشف ہوتا ہے، پھر کہا کہ ہم پہ وحی آتی ہے۔ ہم نے اس کو بند نہیں کیا۔ آپ ذرا خود بتائیں، اپنے آپ سے سوال کیجئے اور اپنے آپ کو صحیح جواب پوچھئے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں اولیاء اللہ کے حالات زندگی زیادہ پڑھے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی یا سیرت زیادہ پڑھی؟ یعنی جس نبی کے اوپر ہم نے کلمہ پڑھا، ان کی حالات زندگی، ان کی سوانح عمری، ان کی سیرت کو ہم نے شاید ہی کبھی پڑھا ہو تو 1-2 کتابیں پڑھی ہوں گی، باقی ہم نے کیا کیا ہے؟ تو یہ اولیاء اللہ کی حوال اور ان کی زندگیوں کو پڑھنا اتنا ضروری ہے کیا ہم نے ان پہ کلمہ پڑھا ہے؟ اولیاء اللہ تو کبھی کسی کیفیت میں ہوتے، کبھی کسی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ وہ حضرت منصور اللہ نے کہا انا الحق، میں خدا ہوں، حق میں ہی ہوں۔ تو بظاہر تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے نا بھائی، اب اس کی جتنی مرضی تعویلات پیش کرے۔ تو بھائی جس پہ ہم نے کلمہ پڑھا، ہمیں ان کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کو ایک تکلیف تھی، ایک عارضہ تھا، تو میں نے کہا کہ آج آپ کا دن ہے، آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں، جب تک میں نہ کہوں نہ جائیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو
باتیں ہوئیں تو انہوں نے اپنی تکلیف بتائی. میں نے کہا اچھا میں آپ کو ایک دوائی دیتا ہوں، آپ کھائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، اور میں آپ سے اس دوائی کے پیسے نہیں لوں گا. انہوں نے بتایا کہ میں ایک حکیم ہے، ان سے میں نے علاج کروایا، وہ 130 سال کی عمر میں فوت ہوئے، تو اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا تھا، یہ مجھے اتنے سالوں سے ہے، میں نے اس کے اتنے علاج کروائے ہیں، میں اتنی تکلیف میں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے بتایا. بہرحال میں نے ان کو دوا دی. تو وہ 2-3 دن کے بعد ان کا فون آ گیا. انہوں نے کہا جی وہ آپ کی دوائی میں جادو تھا کیا؟ میں نے کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا میں آدھے سے زیادہ ٹھیک ہو گیا، میرا درد، مجھے تکلیف جو تھی وہ دور ہونا شروع ہو گئی ہے. 5-7 دن اور گزرے تو انہوں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں اور میں نے دوا کھانا چھوڑ دی ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے. کہا میں آپ کا بھائی ہوں چھوٹا، میں آپ کا غلام ہوں، میرے لیے حکم لگائیں جی، میرے پہ کیا آرڈر ہے، میرے لیے کیا حکم ہے. وہ میں نے دل میں سوچا یار یہ غلامی کہاں آدمی پوری کر سکتا ہے کسی کی، اور ہمیں جس کا غلام بننا چاہیے اس کا تو ہم غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جھوٹے سچے دعوے کرتے ہیں کہ جی میں آپ کا نوکر، میں آپ کا چھوٹا بھائی، میں آپ کا غلام. بھائی کسی کو غلام نہیں بنانا ہے، آزاد انسان بنانا ہے. میں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں بھائی اگر آپ کو کوئی مجھ سے فائدہ ہوا ہے نا تو اس کا شکر ادا کریں اللہ کے سامنے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو بیچ میں سے ہٹا کے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق براہ راست جوڑ لیں. ہم ان کے امتی ہیں، ہم نے ان پہ کلمہ پڑھا ہے، وہ ہمارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں. تو ان سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کرو جہاں تک ہو سکے. یہی ہماری تعلیم ہے. ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو تو یہی ہے. میرے پاس کوئی آدمی آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی تو ایک دفعہ آیا، اب دوبارہ نہیں آنا، تیرا فلاں فلاں کام تھا، یہ میں نے کر دیا، اگر تجھے فائدہ ہونا ہوگا تو اسی میں ہو جائے گا، نہیں ہونا نہ ہوا تو پھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں اور جاؤ. یہ لوگوں کو چکر لگواؤ، بار بار آؤ، 7 جمعراتیں تک آؤ، 11 جمعراتیں آؤ، پھر تمہارے جن اتر جائیں گے، پھر تمہارا جادو ختم ہو جائے گا، پھر تمہاری بیماری. کہاں لکھا ہے یار؟ کیوں لوگوں کو اتنا دوڑاتے ہو؟ ایسی صورت میں جب ان کے پاس پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، جب ان کے پاس صحت نہیں ہے، جب ان کے پاس 500 اور چیلنجز ہیں جن کو وہ فیس کر رہے ہیں، جو اپنی فیملی کو گھسیٹ کر رہے ہیں، جو اپنے ساتھ ان کو سائیکولوجیکل اور اسپریچول اور اکنامیکل بے شمار مسائل ہیں، ایسے میں آپ کہتے ہیں کہ 7 جمعراتوں تک میرے پاس آ جاؤ. تو پھر آپ نے تو کوئی خدمت تو نہیں کی نا، آپ نے تو ایک اور نیا مانجا لگا دیا، ایک نئے اس کو کشت میں مبتلا کر دیا، ایک نئی تکلیف میں مبتلا کر دیا. تو گزارش یہ ہے کہ جو چیز ہم سے رہ گئی ہے نا، جو ہم سے بھول گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے اولیاء اللہ سے تو بڑی محبت کی، لیکن اس محبت کا 40واں حصہ بھی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی. کوئی کہے گا جناب دستار بھی تو باندھ رہے ہیں، داڑھی بھی تو رکھی ہوئی ہے، جیب میں دیکھیں نا، یہ ہمارے پاس مسواک بھی تو ہے نا، یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہے. تو گن کس کے گا رہا ہے؟ تو دن رات آداب کس کے بجا لا رہا ہے؟ یہ تو ٹول کے طور پہ چیزیں استعمال کرتے ہیں آج کے زمانے میں لوگ. فرض کریں ایک معاشرے میں ایک جگہ پہ 50-100 آدمی اکٹھا ہے، جس بندے نے دستار باندھی ہے، جس نے داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے، بھائی اس کی تو ادب عزت زیادہ ہی ہوگا نا. تو یہ بنیادی طور پہ ٹول ہیں، یہ ایڈورٹیزمنٹ کے مختلف طریقے ہیں، یہ شاعر اسلام ہیں، یہ کوئی پورا اسلام نہیں ہے. لیکن یہ کوئی سیکھنے بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب آپ کسی کی زندگی میں سنت پہ عمل کرنے کی تبدیلی لے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سامنے والے بندے کو لگتا ہے کہ یار اس بندے نے تو بڑا کمال کر دیا میرے ساتھ. اس نے اسلام کی اصل ایڈیالوجی تو آپ کو سکھائی نہیں. آپ کے اوپر جذب کی کیفیت، آپ کپڑے پھاڑ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کلابازیاں کھا رہے ہیں، آپ پہ وجہ تاری ہے. اور جب وہ ذکر کی محفل ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ نسوار رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر آپ پتی والا پان کھا رہے ہوتے ہیں، پھر آپ گپ شپ. میں کہتا ہوں یار لوگ نارمل کیسے ہو جاتے ہیں ایک دم سے؟ جس کے دل پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو، وہ وجد کی کیفیت، وہ عشق و مستی کی کیفیت اتنی تیزی سے وہ سوزا سر میں جو سمایا ہوا اتنی تیزی سے دماغ میں سے، سر میں سے غائب کیسے ہو جاتا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک صفحہ پڑھ کے سنانا کی کوشش کروں گا، جو کہ علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب تذکرہ میں بیان کیا، جس میں انہوں نے پہلے یہ بیان کیا کہ اللہ نے اس انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا تھا
کہ وہ اللہ کے نبی پہ کلمہ پڑھے، اور پھر اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے جو انسانوں کو پیغام دیا کہ رب کی دھرتی پہ رب کا قانون نافذ کرو، اور یہاں پر سے طاغوتی نظام کو ختم کرو، اور یہاں پہ توحید کے علم کو بلند کرو، وہ سارا سبق تصوف والوں، اہل تصوف نے بھلا دیا، اور جس چیز کو اختیار کر لیا وہ کیا تھی؟ تھوڑی سی زبان مشکل ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو وہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب ان کے آگے چند لمحوں تک ماتھا رگڑنے کی بجائے 24 گھنٹے کا تعبد ہو، اور ہر گھر اور ہر قبیلے کا بت جدا ہو، لیکن یہ عبودیت جس قوم میں پیدا ہوئی ہے چند مہینوں یا برسوں سے زیادہ تباہ نہیں رہ سکی۔ ایک عقل قلیل مدت کے اندر ان پتھروں سے عبودیت مسلمانوں کے آج کل کے خدا سے تعلق کی طرف رسمی اور زبانی رہ گئی ہے، اور وہ بت فی الجملہ بے نفع و ضرر ہو گیا ہے۔ لذات اور احوا یا پیر اولیاء کے اعتقادی نفع و ضرر کے بتوں کا یہ انداز قطعاً نہیں۔ وہ جب تک کہ نسل انسانی اور خدا کا بنایا ہوا معلم الملکوت موجود ہے، انسان کے ساتھ لگے رہیں گے، اس کو اپنی عبادت پر پہم اکساتے رہیں گے۔ جون جون کی عبادت زیادہ ہوتی رہے گی، ان سے ولو زیادہ ہوتا رہے گا۔ سب تک وہ دو ان کے جس کو قرآن عظیم نے صدر اسلام میں ختم رسول کی وساطت سے پیش کیا، جس کی حقیقت کو پا کر نسل انسانی کا ایک بڑا حصہ چند قرنوں کے اندر نہال ہو گیا، جس پر چل کر آسمان و زمین کے دروازے چوپٹ کھل گئے، جس کی تعمیل کر کے اوپر سے رزق برسنے لگا، نیچے سے دودھ اور شہد کی نہریں پھوٹ نکلیں۔ لیکن آج اسی فلسفے کو اس زمانے کے خرقہ پوش صوفیہ اور اپنے زوم میں اولیاء اللہ خانقاہوں کے اندر کملیاں اوڑھ کر، تسبیحوں کے منکوں کو چٹخا کر، اور اوندھے منہ غوں غوں کر کے دنیا کی اس نعمت عظمیٰ پر وہ بے دردی سے لات مار رہے ہیں کہ اس منعم لم یزل نے بھی ایک چپا بھر زمین مسلمانوں کے پاس باقی نہیں رکھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا غلط تخیل اس قدر نابکار، اس قدر مجنونانہ، اس قدر مضحکہ انگیز، اس قدر سوکیانہ نہیں، اس قدر آرام دہ اور ریاکارانہ بنا لیا ہے کہ اس مالک زمین و آسمان کے سودائے عشق میں تلوار ہاتھ میں لے کر دشمن سے خدا کی زمین چھیننے کی بجائے کفنیاں پہن کر حال کھیلتے ہیں، سر کو ہولے سے پٹخا کر دیواروں پر مارتے ہیں، وجد میں آ کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بازاری عشق و تغزل کے سب لازمات اس حد تک پیدا کر لیے ہیں کہ خدا اور اس کے رسول کے ہجر میں حیا سوز غزلیں گائی جاتی ہیں، کمروں اور گیسوؤں، گالوں اور جوبن، حتیٰ کہ شب وصال اور شب ہجر والی غزلیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لشکر انگیز اور آسمان شکن توحید، وہ 40,000 شہر اور قلعوں کو 12 برس میں سر کرنے والی توحید، علم و نبوت کی سطح سے گر کر ظن و اعتقاد کی تحت الثری تک اس قدر پہنچ چکی ہے، خدا کے اولیاء کرام کی شرم و حیا پر یہ پردہ پڑ گیا ہے کہ اس کو بازار کی عصمت فروش طوائف کسی واصل باللہ اور خانہ بر انداز ولی کے مزار پر بیٹھی ہوئیں پان کھا کر گا رہی ہیں۔ ہاں، یہ سب کچھ شرک کا ایک بے گماں منظر ہے، محبت نفس کے مکر ہیں، ضعف ایمان کا تہلکہ انگیز ریا ہے۔ یہ اس لیے کہ جہاد بالسیف کے جگر نہیں رہے، تمنا موت کے دل نہیں رہے، متحد بن کے رہنے کی نفس کشیاں نہیں رہیں، خدا پر یقین نہیں رہا، یوم آخرت پر ایمان نہیں رہا، جان پیاری ہو گئی ہے، ایک نصب العین، ایک پیش نہاد، ایک قرآن، ایک امت اور ایک امیر اور ایک رسول، ایک خدا نہیں رہا۔ پس جس قوم کے ہر فعل و عمل میں شرک کا جزو کبیر اس قدر موجود ہو، خدا کی دوستی اور ولایت کا دعویٰ کس منہ سے کر سکتی ہے؟ یہ 1924 میں لکھا تھا انہوں نے اپنی کتاب تذکرہ میں۔ آج بھی حالات ویسے ہی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، تصوف نے انسانوں کو کس قدر بکری بنا دیا ہے، آج کے زمانے کے پیروں نے اسپیشلی،
کہ جب اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی ہوتی ہے، جب اللہ کے دین کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، تو ان کے اندر غیرت و حمیت کا کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. ان کو غیرت نہیں آتی کسی بھی بات کے اوپر. یہ اپنے سلسلے کے پروگرام کرتے رہتے ہیں. ابھی وہ میرے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ وہ فیصل آباد میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے اوپر رمضان کے اندر بالکل کلام نہیں کیا مولانا حضرات نے اپنی مساجد میں، کیونکہ ان دنوں میں تو انہوں نے چندے لینے تھے، مال اکٹھا کرنا تھا، تو وہ کرتے رہے. اور جب وہ رمضان ختم ہو گیا تو عید کے دوسرے دن سے ہی ان کو یاد آنا شروع ہو گیا کہ بھائی وہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا. کیوں؟ اب اس سے پیسے تو اکٹھے نہیں ہوں گے نا، اب تو خون دینے کی باری ہے. اب خون دینے والا مجنوں تو ہے نہیں کوئی یہاں پہ. تو ہمارے اندر سے غیرت و حمیت کا جذبہ، میں سمجھتا تھا کہ شاید مولانا وحید الدین خان ہی اکیلا ہے جس نے امت میں سے غیرت و حمیت کا جذبہ ختم کرنے کی کوشش کی. لیکن یہاں پہ تو ہر خانقاہ کا یہی حال ہے کہ آپ کسی جگہ پہ قرآن جلائے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی ذلی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی مجدد ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی خلافت احمدیہ رائج کرنے کا دعویٰ کرے، کوئی پاکستان کو احمدیہ اسٹیٹ بنانے کی جدوجہد کرے، کوئی قادیانی مذہب کی تبلیغ کرے، اس کا بہت بڑا نیٹ ورک بنا لے. ہمارے پاس ہر ملینز میں پاکستان میں قادیانی ہو گئے ہیں لوگ. لیکن اس بات سے تصوف کا کیا لینا دینا؟ ان کا تو کام ہے ذکر کرنا، ان کا تو کام ہے تسبیح کھڑکانا، ان کا تو کام ہے نفی اس بات کرنا حبس دم کے ساتھ. وہ کہتے ہیں ہمارا تو یہ کام ہے، ہم تو یہ کام کرتے رہیں گے، بس ہم یہی کریں گے. تو بھائی یہ اسلام کا مین سٹریم کام نہیں ہے. یہ اتنے سارے اسباق جب آپ کرتے ہیں تو آپ سوسائٹی میں مس فٹ ہو جاتے ہیں. آپ اپنی زندگی کا بہترین ٹائم اللہ کا ذکر کرنے میں کھپا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی بہت بڑا کام ہے. تو آپ جو لائف کا مین سٹریم ہے وہ جو اس میں تو آپ آتے ہی نہیں. زندگی کے جو مرکزی دھارا ہے زندگی کا، معاشرے کا، آپ کے ساتھ تو بے شمار چیلنجز لگے رہتے ہیں. ان چیلنجز کو فیس کرنے کی تو آپ کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوتی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے اوپر بھی آواز اٹھائی جائے، اس کے اوپر بھی بات کی جائے. ہمارے معاشرے کو کرامات کی نہیں، ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اسلامی معاشرے کو اس وقت ضرورت ایک ایڈیالوجی کی ہے، اس وقت ضرورت ایک نظریے کی ہے، ایک فلسفے کی ہے جو اسلام نے پیش کیا تھا. اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ صلح کل کا نعرہ لگائیں اور سب کو کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا تھا آ جاؤ آ جاؤ، بھلے جتنی مرضی گستاخیاں کر رہے ہو آپ حضور کی شان میں اکٹھے ہو جاؤ ایک جگہ پہ. نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ صاف کھلا کے یہ بات بتائی جائے کہ اصل جھگڑا اللہ کے ایک ہونے کا نہیں ہے. اصل جھگڑا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو بحیثیت نبی تسلیم کرنے کا ہے. اور یہ جھگڑا روز اول سے ہے، آج سے نہیں ہے. تو جب تک ہم اللہ کے مجھ سے کوئی پوچھے کہ زندگی کے اس مرحلے میں، جبکہ میں 54-55 سال کے پیٹے میں ہوں، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ صحیح بات کیا ہے؟ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے والد صاحب نے 1990 میں خط لکھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ یہ جو بہت بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے لوگ ہیں نا، جن کی شلواریں ٹخنوں سے بہت اونچی ہیں اور جو بظاہر ایک سمبل ہیں اسلام کا، تو اصل میں اسلام کو بدنام کرنے والے اور اسلام کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی یہی لوگ ہیں، اور ان سے بچ کر رہو. اور میرے اوپر اس وقت عشق و مستی کی کیفیت طاری تھی. مجھے اس وقت ایسا لگتا تھا کہ زمین اور آسمان ابھی ملنے والے ہیں اور قیامت برپا ہونے والی ہے، اور بچے گا وہی جو کسی ولی کامل کے دامن سے جڑا ہوا ہوگا، بھلے وہ ولی کامل کا دامن جو ہے وہ اس کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہو یا نہ ہو. مجھے لگتا تھا یہی سب کچھ صحیح ہے، اور یہ بات ٹھیک تھی، یہ بات غلط نہیں تھی. میرا مقصد شاعر اسلام کی مذمت کرنا نہیں ہے، لیکن میرا اعتراض جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کل اسلام سمجھنا غلط ہے. اس کو کل اسلام سمجھنا غلط ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم
دوبارہ سے یہ سبق یاد کریں کہ اسلام نے، قرآن نے جو ہمیں سکھایا کہ اس دنیا پہ، اس رب کی دھرتی پہ رب کا قانون نافذ کرنا ہے، حکومت الہیہ قائم کرنی ہے، اس دنیا میں اللہ کے قانون کو نافذ کر کے ایک ماڈل سٹیٹ بنانی ہے۔ اب وہ پاکستان میں بن جائے، بنگلہ دیش میں بن جائے، سری لنکا میں بن جائے، بھوٹان میں بن جائے، یا پھر ہندوستان میں بن جائے، لیکن آثار یہ نظر آتے ہیں کہ افغانستان میں کم از کم نہیں بنے گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس جدوجہد کا میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہم جدید دور کے جتنے بھی مکر ہیں، شیطان کے جتنے بھی چیلنجز جو ہیں وہ انسانوں کو جن چیلنجز سے دوچار کر دیا ہے ان کو سمجھیں، اور یہ جو ایک رزق کا جو مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی کلام کریں، اس کے اوپر بھی بات کریں۔ اور اگر آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام صوفیہ کرام کریں گے تو بھائی پچھلے 200-500 سال میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جو ہے علماء کرام کریں گے تو یہ کام علماء کرام نے بھی نہیں کیا۔ کہیں پہ کوئی تحریک، کوئی انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے، نہ ہی وہ کبھی کسی انقلاب کا حصہ رہے ہیں۔ یہ عام لوگ یہ کام کریں گے۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کتنا بھی اللہ کا ذکر، کیا ہوتا ہے پھر آپ کے ساتھ کوئی ایسا خاص قسم کا آپ کو کوئی مکاشفہ حاصل ہو جاتا ہے ذکر کرنے سے؟ نتھنگ۔ اور اگر مکاشفہ حاصل بھی ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ خطرناک بات ہے کہ وہ مکاشفہ من نفسی ہے، شیطانی ہے، رحمانی ہے، اس کا تو پتہ نہیں چلتا بندے کو آسانی سے۔ پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سی نئی مخلوق بن گئے ہیں۔ تو آپ نا خوف الہی کی باتیں اگر پتھر کے سامنے کریں نا تو وہ پانی ہونا شروع ہو جائے، لیکن پیروں کے دل کے اندر زلزلہ نہیں آتا۔ پیروں کو اس دل میں اس بات کا خوف پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے بھی مر جانا ہے، ہم نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے۔ وہ تو اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری سفارش پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پتہ نہیں کتنوں کو بخش دے گا۔ تو یہ جو بھی ایک نظام بن گیا ہے دنیا میں، کل میری کسی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا اخلاقی حالت کیسی ہے امریکہ کی؟ وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اخلاقی حالت، ان کے پاس تو کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے۔ میں نے اصل میں سوال یہ کیا تھا کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ امریکہ کے اخلاقی حالات میں کوئی بدلاؤ آئے گا، کوئی بہتری آئے گی، کوئی پازیٹیو ہو جائیں گے یہ لوگ؟ ان کا بدلاؤ تو تب آئے گا نا ایتھکس میں، جب ایتھکس ہوں گے۔ ان کے تو کوئی ایتھکس ہی نہیں ہے، ان کے اندر تو کوئی وفاداری ہی نہیں ہے، کوئی اخلاقیات ہی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس میں ہم کوئی کنکلوژن نکال سکیں، جس پہ میں نے بات کرنی شروع کی۔ یہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس پہ ایک ہی دفعہ کی نشست میں کوئی لائن دے سکے۔ مجھ سے میرے پاس اگر کوئی شخص آ جائے اور کہے کہ بھائی میں نے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر سیکھنا ہے تو مجھے کتنا وقت لگے گا، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ جو مجھے آتا ہے وہ میں اس کو 4-5-6 ماہ میں سکھا دوں، اور اس کے بعد اسے کہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے آستانہ نہیں کھول لینا، کوئی اللہ کا واسطہ ہے کوئی خانقاہ نہیں بنا لینا، اللہ کا واسطہ ہے پیر نہیں بن جانا، بلکہ مسلمان بن جاؤ، مجاہد بن جاؤ، زندگی کی مین سٹریم میں آ جاؤ، اور لوگوں کو اس خوشبو کو جو تمہیں مل گئی ہے اس خوشبو کو بانٹنے کی کوشش کرو۔ ایک سرپرائزنگ بات میرے لیے، شاید آپ لوگوں کے لیے نہ ہو، میرے لیے بہت سرپرائزنگ بات ہے کہ میں ایک ایسے بزرگ سے میرا تعلق ہے جن کا کوئی آستانہ نہیں ہے، جن کی کوئی مسجد نہیں ہے، جن کے 12-15 بھی مرید نہیں ہیں، اور وہ مردوں کے سامنے بھی آنکھ اٹھا کے ایسے ان کا چہرہ دیکھ کے بات نہیں کرتے، نظروں کو جھکا کے رکھتے ہیں، اور ہائی وے پہ بسوں میں 50-50 100 روپے کی دوائیاں بیچتے ہیں، جن کو اگر آپ عام الفاظ میں کہیں تو سمجھے پھکی بیچتے ہیں، اور 5-6 سلاسل میں ان کو اجازت خلافت ہے مطلق۔ اور نہ صرف یہ بلکہ
وہ بہت ہی اعلیٰ پائے کا علم طب سے ان کو بہت سارا حصہ اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن انہوں نے لوٹ مار نہیں کی. انہوں نے لوگوں سے توجہ کر کر کے اور ان کے پاس عشق اور محبت کا دیپ ان کے دل میں جلا کے تو ان کی جیبوں میں سے سارے پیسے نکلوا کے اپنی جیب میں نہیں ڈالے. لیکن ایسے تو ہمیں پیر بھی نہیں چاہیے. ہمیں تو پیر چاہیے جو بڑی لینڈ کروزر سے میں سے اترتا ہو، جس نے 2-2.5 لاکھ روپے کی گھڑی باندھی ہوئی ہو، 10-15 ہزار روپے کی دستار باندھی ہوئی ہو، پھر بھلے وہ سلسلے کے اسباق بھی پڑھتا ہو یا نہ، یا نماز بھی پڑھتا ہو، تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں چلے گا. تو شاید میری یہ نشست لمبی ہو گئی ہے، لیکن کیا بتاؤں، زندگی کے 40 سال اس راستے میں ان بھول بھلیوں میں کھپا دیے ہیں. اور آج یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اسرار صحیح کہتے تھے کہ تصوف ایک فن ہے، اور اس فن کے ماہر آپ کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ کبھی بھی ایسے نہیں بن پاتے جیسے کہ ایک محبت و معرفت الہی میں ڈوبا ہوا انسان ہونا چاہیے. ویسا بننے کے لیے آپ کو اتنے رگڑے، اتنے مانجے لگاتے ہیں تصوف والے کہ آپ کا کچھ بچتا ہی نہیں ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ جو اس دنیا کی سب سے حسین اور کرزمیٹک پرسنالٹی یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی زندگی کے اوپر ان کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں. اور ہم نے ان کے اوپر جب براہ راست کلمہ پڑھا ہے تو ان سے براہ راست فیض لینے کے لیے بھی ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر لیں. ہم ان سے محبت کریں اور یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم درود پاک پڑھیں گے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے گی. تو شاید زندگی کا سب سے بڑا کام یہی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ پیدا ہو جائے تو ان سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کا فکر کیا ہے، امت کے لیے ان کا درد کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر ہم ویسا بننے کی کوشش کریں. ویسا بننے کی کوشش کریں جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنانا چاہتے تھے یا بنانا چاہتے ہیں. تو اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی بیک اپ اور روحانی بیک اپ دستیاب ہو جائے، میں کہتا ہوں کسی ایک شخص کو بھی حاصل ہو جائے، تو شاید وہ پوری دنیا کو تہو بالا کر دے. ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے کم از کم 1 سال تو ایسا گزاریں جس میں کسی ولی اللہ کے حالات زندگی نہ پڑھیں، ان کو سائڈ پہ رکھ دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں اور کچھ نہ پڑھیں. قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں اور پھر کچھ نہ پڑھیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے کہا کیا ہے ہم سے اس میں، اور اپنی زندگی میرے لیے یہ ضروری ہے کہ کم از کم 1 سال اگر اللہ مجھے زندگی کا دے دے تو میں 1 سال کم از کم تو ایسا گزاروں جس میں قرآن کو پڑھوں اور سمجھوں، اور حضور کی سیرت کو پڑھوں اور سمجھوں، اور حضور سے محبت لگاؤں اس طرح کی کہ اس طرح کی نہ ہو کہ سائیں ہیں تو آپ میرے پیر لیکن گھوڑا اپنا خود ہی باندھیں. نہیں، جو ان کا فکر ہے، جو ان کا درد ہے، جو امت کے لیے جو درد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر اس کے مطابق کام کرنے کی کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی خانقاہ کی وجہ سے دنیا میں کوئی انقلاب آئے گا یا آیا ہے، تو نہ آیا تھا نہ آئے گا. خانقاہوں کا نظام انسانوں کے قلوب کو فریج میں رکھنا ہے، ان کے جگر میں سے خون نچوڑ کر اس کو فریزر میں رکھنا ہے، ویوز کا ٹرپلٹ واہ بھئی واہ اس میں رکھنا ہے، تاکہ نہ جگر میں سوز پیدا ہو، نہ قلب میں تلاطم ہو، نہ امت سے محبت ہو، نہ دنیا پہ اللہ کا قانون نافذ کرنے کی جدوجہد کا انسان حصہ بنے. کچھ نہ کرے، بس وہ بکری بن کے اللہ کا ذکر کرتا رہے، جس کو وہ اس ذکر کو جس کو کہ وہ ذکر سمجھتے ہیں جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں آستانوں پہ. کیونکہ نماز پڑھنا تو ان کے نزدیک ذکر نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور قرآن کو سمجھنا تو ذکر نہیں ہے، سچ بولنا اور صحیح عدل و انصاف کرنا اور جج کی کرسی کے اوپر بیٹھ کے انصاف کرنا تو ان کے نزدیک ذکر نہیں ہے. ذکر تو کوئی اور کام ہے. ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم خود سے سمجھیں قرآن پاک کو کہ ذکر ہے کیا. اب میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ کسی شخص کو
کسی دوشیزہ سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ کیا اس کا نام جپتا رہتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. اس کا نام جپتے جپتے صرف نام معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، یار اس لڑکی کا نام کیا ہے. جب وہ یاد ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کسی طریقے سے ملاقات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے اس کا نمبر لینے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر جب وہ اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کی محبت سچی ہوتی ہے تو وہ اس کا چہرے میں، اس کے بالوں کو، اس کے لباس کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کی آواز کو یاد کرتا ہے. اور اس یاد کرنے کو ذکر نہیں کہتے. کیا یہ ذکر نہیں ہے؟ انسان اگر اللہ کا ذکر کرے تو اللہ 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 کہتے کہتے کیا اس کی ذات کی طرف توجہ نہیں جانی چاہیے انسان کی؟ کیا اگر اس کو اس سے محبت ہو گئی ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے اور قرآن کے فلسفے کو نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ جو تمام تفاسیر ہیں ان سب سے توبہ کر کے براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے احادیث کی روشنی میں؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھنا چاہیے، پھر ایک تڑپتی ہوئی بے چین روح نہیں بننا چاہیے. یہ سب صلاحیتیں، یہ سارے ولولے، یہ سارے جذبے ہم سے تصوف نے چھین لیے. پھر نپر شرما اگر گستاخی کرے حضور کی شان میں تو ہمارے یہاں پہ بڑے بڑے صوفیہ اور بڑے بڑی جماعتوں کے رہنما کہتے ہیں یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. تو پھر بھائی آپ کا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ تو امت مسلمہ کو جتنے چرکے، جتنے زخم، جتنے چیرے تصوف نے لگائے ہیں کسی نے نہیں لگائے. جب میں تصوف کی بات کرتا ہوں تو مقصد میرا داتا علی حجویری کی مخالفت کرنا نہیں ہے. مقصد میرا حضرت مجدد منور الفسانی کی مخالفت کرنا نہیں ہے. میرا مقصد حضرت نظام الدین اولیاء یا حضرت خواجہ غریب نواز کی مخالفت کرنا نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آنے والے پچھلے 200-300 سال میں جس قسم کا ناسور تصوف کے نام پہ معاشرے میں کچھ لوگ نام نہاد پیروں نے بنا دیا ہے تصوف کو، میں اس نظام، اس نظریے، اس لائف سٹائل کے خلاف ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ نے اللہ کا ذکر سیکھ لیا تو تلوار چلانا کب سیکھو گے؟ گھڑ سواری کب سیکھو گے؟ کافر کی گردن کیسے اڑانا کیسے سیکھو گے؟ یہ بھی تو سنتیں ہیں نا، ان کے اوپر کیسے عمل کرو گے؟ وہ قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہم نے؟ اللہ کے ایک ہونے کے اوپر کیسے ہم نے گواہی دینی ہے؟ اللہ، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس بات کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں کون دے گا؟ ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے. ہمارے جیسے لوگوں کی زندگیاں تصوف میں گل گئی ہیں اور اس کے نتیجے میں کل مجھ سے کسی بچے نے سوال کیا، کہا سر آپ نے کوئی چلہ لگایا ہے تبلیغی جماعت کے ساتھ؟ تو میں نے کہا نہیں، میں نے تبلیغی جماعت کے ساتھ کبھی بھی کوئی وقت نہیں لگایا، شکر ہے اللہ کا. اور کہا ویسے آپ نے کوئی تبلیغ میں وقت لگایا؟ میں نے کہا ہم نے تو ساری زندگی لگا دی. میں نے کہا لیکن جس چیز کی ہمیں اللہ نے مہارت عطا کی، جس فیکلٹی کی، اس فیکلٹی کی انڈرسٹینڈنگ ہی لوگوں کو ختم ہو گئی ہے. کوئی لوگ جاننا سیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کیا ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے اور راستے میں جتنے بھی بت ہیں اور ان چراغوں کو جلانے میں جتنی بھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے. وہ امجد اسلام امجد کا ایک شعر ہے، بتوں کے ڈھیر لگے ہیں خدا کے رستے میں، کبھی چراغ جلے ہیں ہوا کے رستے میں. تو ہماری حالت ایسی ہی ہے. تو جی چاہتا ہے کہ نئے سرے سے کلمہ پڑھا جائے، جی چاہتا ہے کہ نئے سرے سے اسلام قبول کیا جائے، جی چاہتا ہے کہ نئے سرے سے اللہ سے توبہ کی جائے، جی چاہتا ہے کہ نئے سرے سے سنت کا اتباع سیکھیں، جی چاہتا ہے کہ نئے سرے سے اسلام سیکھیں،
جی چاہتا ہے کہ نئے سرے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، جی چاہتا ہے کہ اسلام کے نظریے کو اور اس کے پیغام کو اور اس کے فکر کو نئے سرے سے نئے انداز میں اللہ کے نبی کی پیاری امت کی کو پیش کرے، جی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور زندگی دے جو زیادہ بڑی ہو، زیادہ لمبی ہو، اور صحیح درست سمت میں جد و جہد کرتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے ساتھ گلے ملاتے ہوئے، لوگوں کے مال کو اپنا مال نہ سمجھتے ہوئے، بلکہ لوگوں کو اس بات کی تلقین اور تبلیغ کرتے ہوئے کہ بھائی اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، اپنی محبت، جو آپ کے دل میں محبت ہے وہ اللہ کے نبی سے لگاؤ، جو آپ کو اللہ سے محبت ہے اس کو قرآن سمجھنے میں اس کی محبت کو کھپا دو، تاکہ کوئی نتیجہ خیز معاشرے پہ اثرات مرتب ہوں۔ یہ سوسائٹی ہم نے بدماشوں کے حوالے کر دی، خدا کے منکرین کے حوالے کر دی، اللہ کے نبی کے گستاخوں کے حوالے کر دی، ان لوگوں کے حوالے کر دی۔ اس دھرتی کا قانون، اس دھرتی پہ عملداری ان لوگوں کے حوالے کر دی جو کہ اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو حضور کے ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کا مقصد امت کے ٹکڑے بکھرے کرنا ہے، جن کا مقصد مہنگائی کے ذریعے انسان کی کمر کو جھکا دینا ہے، جن کا مقصد اللہ کے سوا دولت کے سامنے سجدہ کرنا ہے کہ لوگ دولت کو سجدہ کرنے لگ جائیں۔ اس سلسلے میں جد جہد کرنے کی، جہاد کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔